अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फतह का आगाज़ होता है जो कि मदनी सूरा है, जिसके 4 रुकू हैं और नज़ूल के एतबार से 111 नंबर पे है। देखते हैं अल्लाह ताला इस फतह सूरह फतह के अंदर कौन से फतह के बारे में इरशाद फरमाते हैं। इरशाद वाली ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ए नबी, बेशक ए नबी, हमने आपको एक कुल्लम खुल्ला फतह दी। इससे मुराद कौन सी फतह है? पर हकीकत 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 के करीब सहाबा उम्रे की नीयत से मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए थे। लेकिन मक्के के करीब हुदैबिया के मकाम पर काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया और उम्रा नहीं करने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को अपना नुमाइंदा बनाकर मक्के भेजा ताकि वो वहाँ के जो रईस है कुरैश से कि उनसे गुफ्तगू करके उन्हें मुसलमानों को उम्रा करने की इजाज़त देने पर आमादा करें। दर हकीकत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था कि मुसलमान उम्रे के लिए जा रहे हैं, और उस वक्त तक वो जब हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे, उसके बाद इतने अरसे तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मक्का वापस नहीं गए। क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो हिजरा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना अ, उसके बाद शुरू हुआ था, माइग्रेशन के बाद। तो 6 हिजरी का वाकया है, तो इसका मतलब है कि इतने सालों तक वो लोग वापस मक्का नहीं गए थे और उन लोगों ने उम्रा नहीं किया था। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था, इस वजह से सारे की सारी उम्रा करने के लिए जा रहे थे एहराम बांध कर। तो उन्होंने मुसलमानों को उम्रा करने की इजाजत देने पर आमादा करी ताकि हजरत उस्मान गनी उन रईसों को, लेकिन हजरत उस्मान गनी की मक्का जाने के बाद उनकी शहादत की अफवाह फैल गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लेने की बैत ली। इस बैत को बैत रिजवान कहते हैं। याद रखिएगा, इस बैत को बैत रिजवान कहते हैं। और ये अफवाह गलत निकली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन उसके बाद भी कुफार मक्का ने इजाजत नहीं दी और मुसलमानों ने आइंदा साल के वादे पर वापसी का इरादा कर लिया। उनसे ये बात तय हुई कि अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, उम्रा नहीं करेंगे, लेकिन आइंदा साल अगले साल हम आकर उम्रा करेंगे। वहीं अपने सर भी मुंडा लिए और कुर्बानियां कर ली। एहराम की हालत में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम भी। नेज़ कुफ्फार से और भी चंद बातों का मुआहिदा हुआ जिन्हें सहाबा की अक्सरियत ने नापसंद किया, यानी कि हम इसको नहीं मानेंगे। आपने क्यों इन सारे मुआहिदे पर आपने मान लिया और आपने इस पर साइन कर लिए। लेकिन निकाह रसालत ने इसके बहुत दूर के असरात का अंदाजा लगाते हुए कुफार की शराइत पर ही सुलह को बेहतर समझा। हुदैबिया से मदीने की तरफ आते हुए रास्ते में ये सूरत उतरी जिसमें सुलह को फतह मुबीन से ताबीर फरमाया गया। चूंकि ये सुलह फतह मक्का का पेश खैमा साबित हुई और इसके 2 साल बाद ही मुसलमान मक्के में फातेह तौर पर दाखिल हुए। इसीलिए बाद सहाबा कहते थे कि तुम फतह मक्का को फतह शुमार करते हो, लेकिन हम हुदैबिया की सुलह को फतह शुमार करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में फरमाया कि आज की रात मुझ पर तो वो सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब है। इस वक्त सहाबा कराम ने ज्यादातर सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दफा थी कि उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने कहा, और वो अपना एहराम नहीं उतार रहे थे, अपना सर नहीं मुंडवा रहे थे कि हम एहराम की हालत में हम उम्रा करेंगे। हम क्यों अपना एहराम उतारें, हम तो उनसे जंग करने नहीं आए हैं। लेकिन मक्का वालों को ऐसा लगता था जैसे मुसलमान वहां पर जंग करने के लिए आए हैं। तो बहरहाल इसकी जो बैत रिजवान हुई थी, इस बैत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैत ली थी और जंग के लिए बैत ली थी, क्योंकि इस वक्त मुसलमान जब उम्रे के लिए जा रहे थे वो किसी लड़ाई के हथियारों के बगैर जा रहे थे। सिर्फ एक ही तलवार जो उनको अलाउ था कि अपनी हिफाजत के लिए एक तलवार लेकर आए, उसके अलावा उनके पास साजो सामान कुछ भी ना था जंग में। तो इस बगैर सरसामानी, बगैर किसी असले के जब वो जा रहे थे, बगैर किसी हथियार के जब वो मक्का जा रहे थे लड़ने के लिए, तो एक बड़ी जुर्रत का मकाम था कि बगैर हथियार की, बगैर तैयारी के जब वो वहां पर जा रहे हैं मक्का, तो ज्यादातर उनको लगता था कि मुमकिन मुमकिन होगा कि ये सारे के सारे इंसानों को या तो फिर कैदी बना लिया जाएगा या फिर उनके साथ जुल्म किया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को भी कहा कि आज तुम लोगों ने बहुत बड़ी बैत की
اور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو تم نے بیت لوگوں سے لی تھی وہ در حقیقت میرے ہاتھ پر لوگوں نے بیت لی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیونکہ وہاں پر حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہی ہاتھ وہاں پر رکھ کے، اپنا ہی ہاتھ اس بیت کے یعنی کہ جو لوگ بیت کر رہے تھے ان کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھ کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی بھی بیعت دلوائی کہ وہ بھی اس بیعت میں شامل ہیں. حالانکہ یہ افواہ پھیل چکی تھی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھی اس بیعت رضوان کا حصہ بنایا. بہرحال اس کے بعد حضرت عثمان غنی واپس لوٹ آئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہیں، اور یہ سارا معاہدہ پیش آیا. اور جب صحابہ کرام سر نہیں منڈوا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب سر منڈوایا تو ان کے بعد پھر سارے صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کیا اور سب نے سر منڈوا کر احرام کو اتار دیا اور وہیں پر سب نے قربانی کر دی. آگے چلتے ہیں جی. اس کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آگے اگلی آیت کے اندر کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے اللہ رب العزت، اور آپ کو ایک زبردست مدد بھی دے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو زبردست ایک مدد بھی دے. اس سے مراد ترک اولا والے معاملات یا وہ امور ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فہم اور اجتہاد سے کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ناپسند فرمایا. جیسے عبداللہ بن ابن مکتوم وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جس پر سورہ عباسہ کا نزول ہوا. یہ معاملات اور امور اگرچہ گناہ اور منافی عصمت نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عفا کے پیش نظر انہیں بھی کوتاہیاں شمار کر دیا گیا، جس پر معافی کا اعلان فرمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معافی کا کہا کہ آپ کو بھی معاف کیا جاتا ہے. اب یعنی کہ یہ فتح مبین ان تین چیزوں کا سبب ہے جو آیت میں مذکور ہیں، اور یہ مغفرت ذنوب کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ اس صلح کے بعد قبول اسلام کرنے والوں کی تعداد میں بکثرت اضافہ ہوا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجر عظیم میں بھی ڈیفینیٹلی بہت اضافہ بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجات کو بلند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کیا اور مسلمانوں کو فتح اور کامیابی سے ہمکنار کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس پر استقامت بھی نصیب فرمائی، ہدایت کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجات بھی مسلمانوں کو عطا کیے. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں پڑ جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسلمانوں کے دلوں کو سکینت اور سکون عطا کیا. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت سکینہ یعنی کہ سکون کی آیت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب دلوں کو سکون عطا کرتا ہے اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں نے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ سنا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو، ہمارے لیے کیا ہے؟ جس پر اللہ نے آیت لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ نازل فرمائی. یعنی کہ یہ جو آیت ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے کہا کہ نبی آپ کو تو مغفرت کی اجازت، مغفرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تو آیت نازل کر دی، لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیا معاملہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے. یعنی کہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملات کریں گے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی تاکہ آپ لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے اور وہاں پر داخل کریں سب کے سب لوگوں کو جو مومن ہیں، اور ان سے ان کی برائیوں کو بھی، ان کے گناہوں کو بھی دور کر دیں.
ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور ان کی لعنت کی اور ان کی دوزخ تیار کی، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یہ دوزخ، جو کہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا، سنانے والا اور ڈرانے والا اے نبی بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کے ساتھ ساتھ اس کی حمد و ثنا بھی بیان کیا کرو، تاکہ اے مسلمانوں جو لوگ تم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ کہ جو بیعت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اس بیعت رضوان کے بارے میں، اے نبی جو لوگ آپ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے قریب اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ اس سے مدینہ کے اطراف میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا ہم لوگوں کو کہ عمرے کے لیے میرے ساتھ چلو، تو بہت سے لوگ پیچھے بھی رہ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان کیا کام، وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان یہ کیا کام کر رہے ہیں کہ بغیر کسی سامان کی چل پڑے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اس وقت کی جبکہ مخالفین بہت طاقت میں بھی ہیں اور بہت زیادہ ناراض بھی ہیں اور ان کو مار ڈالیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس سے مدینہ کے اطراف میں آباد قبیلے غفار، مزینہ، جہینہ، اسلم اور دول مراد ہیں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی اور سب کو کہا کہ عمرے کے لیے چلو، تو مذکورہ یہ جو سارے قبیلے تھے انہوں نے سوچا کہ موجودہ حالات تو مکہ جانے کے لیے بالکل بھی بہترین نہیں ہیں، وہاں بھی کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان کمزور ہیں، نیز مسلمان عمرے کے لیے پورے طور پر ہتھیار بند ہو کر بھی نہیں جا سکتے، ان کے اپنے ساتھ یہ بھی الاؤ نہیں تھا نا کہ عمرہ کرنے کے لیے کوئی آئے گا تو اپنے ساتھ ہتھیار بھی لے کر آئے گا، یہ بھی الاؤ نہیں تھا۔ تو اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو مسلمان تو خالی ہاتھ ہی ہوں گے، ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت مکے جانے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ تجھ سے اپنا عذر پیش کر کے چھوٹے چھوٹے سے تو مغفرت کی التجا کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور اب ان کے عذر کیا تھے، یعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کی بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں خود ہی رکنا پڑا، لیکن حقیقت میں ان کا پیچھے رہنا نفاق اور موت کا ڈر اور خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب یہاں پر مارے جائیں اور پھر ہمارے بچے پیچھے ہمارے رہ جائیں اور ہم وہیں پہ لڑ پھیڑ کر مر جائیں۔ اگر اللہ تمہارے مال ضائع کرنے اور تمہارے اہل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیا تم میں سے کوئی اختیار رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہ کرنے دے؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے روک سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اس کو نفع میں کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے اور وہ بہترین جاننے والا ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں بل ظننتم أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَننتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا۔ رب باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہیں بلکہ تم نے
یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ واپس لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے، وہیں پر مارے جائیں گے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس کیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ جو ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، بلکہ تم لوگ ہو ہی برباد ہونے والے، تم لوگ ہو ہی ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ وہ بخشتا ہے، وہ بخش دے، اور جسے چاہے وہ عذاب عطا کرے، عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے، یعنی کہ جو پیچھے رہ گئے وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے ہی غنیمت کا مال لینے لگو تو لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے، نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحسدوننا، کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو لازمی تمہارے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے جو بدو ہیں ان سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائی جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ يعذبكم عذابا علیما، یعنی کہ تمہیں دردناک عذاب میں اللہ رب العزت مبتلا کرے گا۔ اس جنگ میں جو قوم کی تعین میں اختلاف ہے، بعض مفسرین اس جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد دیتے ہیں، مثلا حوازن اور ثقیف، جن سے حنین کے مقام پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ دوسری قوموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان قوموں کے درمیان میں جنگ ہوئی، اور بعض نے فارس اور روم کے مجوسی اور عیسائی مراد لیے ہیں۔ ان پیچھے رہ جانے والے بدیوں جو بدو تھے، ان بدیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ عنقریب ایک جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا، اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری ان کی جنگ ہوگی، یعنی خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو۔ جو بدو تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ مسلمانوں سے مل کر لڑو، دنیا میں غنیمت اور آخرت میں پچھلے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ تمہاری اس جنگ کے سبب تمہیں عطا کرے گا۔ اور جس طرح حدیبیہ کے موقع پر تم نے مسلمانوں کے ساتھ مکہ جانے سے گریز کیا تھا، اسی طرح اب بھی تم جہاد سے بھاگو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ اب ان لوگوں کے حرج کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو کہ جنگ میں نہیں جا سکتے، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یعنی کہ یہ لوگ اگر مریض اور اندھا اگر نہیں جاتے ہیں، اور نہ جو معذور ہے وہ بھی اگر جنگ میں نہیں جاتے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ کون سی بیعت کا ذکر ہے جی؟ اس بیعت کا، یہ کون سی بیعت ہے؟ بیعت رضوان۔ جی ہاں، بیعت رضوان کا پھر سے ذکر ہو رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ اچھا، مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہ ایسا نہیں کہ ابھی بدت ہے، اس وقت بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایسی باتیں آ جاتی تھی۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے کیا کیا کہ جس درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے
مسلمان جب بھی عمرے کے لیے جاتے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ دعائیں کرنا شروع کر دیتے کہ جی یہاں پہ بیعت ہوئی تھی، تو حضرت عمر فاروق نے بھی اس درخت کو وہاں سے کٹوا دیا تھا کہ اب ان لوگوں نے تو ایک کوئی سلسلہ ہی جاری کر دیا کہ یہاں پہ کھڑے ہونا اور پھر وہ شاید عمرے کا کوئی حصہ بنا لینا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر ہم لوگ دعا کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو انسان کے اندر دین کے اندر بدعتیں جو ہیں اس وقت سے شامل ہیں، ایسا نہیں کہ ابھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے سے بیٹھ کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر دیا اور ان کو اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی کہ ان مکہ والوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، ان پر اللہ تعالیٰ نے تمہارا روب طاری کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو، یہ ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار، کہ کافر اس وقت طاقت میں بہت زیادہ تھے مسلمانوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر روب طاری کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر روب طاری کرنے کے سبب مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، حالانکہ مسلمان وہاں سے واپس آ گئے، لیکن یہ پہلی دفعہ تھی، پہلی مرتبہ تھی جبکہ قریش مکہ نے مسلمانوں کو ایک الگ ایک الگ قوم تسلیم کیا کہ یہ، کیونکہ معاہدہ ہمیشہ ایک الگ لوگوں سے کیا جاتا ہے، پہلے تو وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان سے معاہدہ تو بہت دور کی بات ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم بھی تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت اللہ کے اس طریقے قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ پھر رب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہی ہے جس نے خاص کعبہ مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، یعنی کہ تمہیں نہیں جانے دیا عمرہ کے لیے، اور قربانی کے لیے موقوف جانور، یعنی کہ قربانی کے لیے جو جانور مقرر کر رکھے تھے، جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے بھی روکا۔ اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سے مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جو وہاں پر موجود تھے مکہ کے اندر، وہ اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے، چھپائے ہوئے تھے، اور کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں ممکن تھا کہ یہ سب کے سب مارے جاتے، یعنی کہ جو مکہ میں موجود تھے مسلمان، ظاہر ہے وہ بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی طرح سے آتے، اور ممکن تھا کہ یہ سارے کے سارے مسلمان جو مکہ میں موجود تھے وہ مارے جاتے اور تمہیں ضرر پہنچتا۔ اور یہاں مراد کفار اور وہ کفارہ اور وہ برائی اور شرمندگی ہے جو کافروں کی طرف سے تمہیں اٹھانی پڑتی، یعنی کہ تمہیں کیا اٹھانی پڑتی کہ وہ اگر تم پر غالب آ جاتے، یعنی ایک تو قتل خطا کی دیت دینی پڑتی، اور دوسرے کفار کا یہ تانا سہنا پڑتا کہ یہ اپنے مسلمان ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کون کون سے مکہ کے اندر مسلمان موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، کیونکہ وہ اپنا ایمان چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر تاکہ وہ مکہ والے ان کو نہ مار دیں۔ اگر مسلمان وہاں پر جنگ کرتے تو بہت ممکن تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں وہی مسلمان جو وہاں پر موجود تھے اور مسلمان بھی تھے تو وہ مارے جاتے، اور پھر جب وہ باتیں ان کو معلوم ہوتی کفار مکہ کو تو وہ یہ بھی ان کے خلاف لگاتے، عذر لگاتے کہ مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی،
حمیت کیا ہوتا ہے؟ کفار کی حمیت تھی ان کا غرور اور تکبر جو ان کے دلوں میں تھی، ان کے کافروں کے دلوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی. یہ بھی آیت سکینہ دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر. وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے. بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیکی فتح تمہیں میسر کی. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں. ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے. ان کی یہی مثال تورات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی ان نڈر لوگوں کی مثال بیان کر دی کہ جو لوگ نڈر ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بھی تورات میں ظاہر کر دی اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. مثل اس کھیتی کے، اب اللہ تعالیٰ وہ مثال کیسے بیان کرتے ہیں کہ ان کی مثال کیسے ہے کہ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا سارا کا سارا مال نکالا، اپنی ساری کی ساری کھیتی نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے. یعنی کہ کافروں کے پاس وہ مال نہیں ہے اور کافر ان مسلمانوں کے پاس وہ مال دیکھ کر چڑھنے لگے. ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں نے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے گا. سورۃ الحجرات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ پڑھو. یدی اللہ اللہ یدی اللہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غرق کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، مسخ کر دیے جائیں، ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اس بارے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب اور تعظیم سکھائی جا رہی ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے. یعنی کہ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، اونچی بھی نہ ہو، اور جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، اس طرح بھی تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سے بے تکلفی سے باتیں نہیں کرنی، بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو. اگر ادب و احترام ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے اور تم بے ادبی میں شامل ہو جاؤ گے، جس سے بے شعوری طور پر تمہارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. یہ سارا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھا دیا کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب بھی ہے، اجر عظیم ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے دے کر پکارتے ہیں،
ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جب نبی اپنے حجرے کے اندر موجود ہو تو تم باہر سے اونچی اونچی آوازوں میں اونچی اونچی آوازیں لگا کر ان کو نہ پکارا کرو، بلایا نہ کرو، بلکہ صبر کیا کرو جب تک کہ وہ باہر نکلتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دل میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اگر برائی کو اچھا کر دیتا تو تم میں ہرگز یہ طاقت نہ تھی کہ تم برائی کو برا جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں برائی کو برا کر دیا کہ یہ بری ہے، یہ چیز یہ اچھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس احسان اور انعام سے اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور انعام سے اور اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ باحکمت ہے اللہ تعالیٰ، واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمہاری رب کی طرف سے، نہ صرف فضل بھی ہے بلکہ نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، یعنی کہ دو لوگ اگر آپس میں لڑ پڑے تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ پھر اگر ان دونوں میں سے، یہاں پہ صلح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، یعنی کہ تم ایک دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم بڑے آرام سے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، بہت برا ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان اگر فسق کرے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اور توبہ نہ کریں جو توبہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، یعنی کہ ایک دوسرے کے بھید میں نہ لگے رہا کرو کہ ہم کسی طرح سے اس کی بری چیزیں معلوم کر ہی نہ لیں۔ اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے، نہ صرف وہ جاننے والا بلکہ وہ باخبر بھی ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ہم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئی، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں اپنی دعوی ایمان میں، یہی سچے اور راست وہ لوگ ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو کہ ہم دیندار ہیں؟
اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، باخبر ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم راست ہو۔ یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے اور اس سے بھی وہ بخوبی واقف ہے۔ اگلی سورہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ قاف، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کا بھی آغاز دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات سے ہی ہوتا ہے۔ اگلے لنک کے اندر انشاءاللہ